बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ का एक अफसोसनाक दिन 26/11 या 26 नवंबर, क्योंकि आज हमने एक बार फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों के जनाजे उठाए हैं। कल हमने देखा कि एक पुलिस अहलकार की शहादत हुई और आज 3 रेंजर्स अहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। दोनों वाक़यात PTI एहतजाज के दौरान हुए। दूसरी तरफ दारुल हुकूमत में फ़ौज को तलब कर लिया गया था और देखते ही गोली मारने का हुक्म था। इसके बावजूद आज ये खबर आई कि मुजाहिरीन जो हैं PTI के, वो D चौक में दाखिल हो गए, लेकिन अब ताज़ा इत्तलात ये हैं कि उन्हें पीछे धकेल दिया गया है और रास्ते अब भी बंद हैं, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। आज स्टॉक मार्केट जो है वो भी नर्वस 90s का शिकार दिखाई दी, क्रैश कर गई और इस्लामाबाद को इस वक्त किस तरह से जो है वो बंद किया गया है और कैसे निपटा जाएगा, इस पर एक बड़ा अहम आला सतह का इजलास भी हुआ है। उस इजलास में क्या फ़ैसले हुए हैं उस बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। सूरत हाल कैसे काबू होगी। शामी साहब, सर, इंतहाई अफसोसनाक दिन, ये वाक़या रात 2:45 बजे जो है वो पेश आया, जिसमें बताया गया कि 3 रेंजर्स अहलकार जो हैं वो शहीद हो गए। एक गाड़ी ने उनको कुचला है G10 पे। देखें, जितने भी हमारे यहाँ एहतजाज होते हैं या मुजाहरे होते हैं या मार्च होते हैं, उनमें पुलिस और रेंजर्स की ज़्यादती जो है उसका जिक्र होता है और कई शहरी जो हैं उसका निशाना बन जाते हैं और बाज़ औक़ात जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो रेंजर्स हैं और जो पुलिस है उसके सिपाही जो हैं वो निशाना बन रहे हैं और हुकूमत बार बार ये ऐलान कर रही है कि उनके पास असला नहीं है। यानी जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उन्हें असला नहीं दिया गया। उनके पास वो यानी ऐसी बंदूकें नहीं हैं जो फायर कर सकें। सिर्फ आंसू गैस के शेल्स हैं, आंसू रबर गैस की के बुलेट्स शेल हैं, रबड़ की गोलियां हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हलाकतें हो जाएं। और कोई हुकूमत भी ये नहीं चाहती कि ऐसा तसादुम हो लोगों के साथ या हजूम के साथ कि जिसमें लाशें गिर जाएं, क्योंकि जब खून बहता है ना तो फिर सही या गलत की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर जो गम गुस्सा है वो यानी उसका इजहार जो है वो शिद्दत से होता है और हुकूमत जो है उसके लिए बड़ा घाटे का सौदा होता है। यहाँ अब जो हमारे रेंजर्स के जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो निशाना बन रहे हैं और आज उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शरीक हुए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शरीक हुए और डिप्टी वज़ीर आज़म शरीक हुए और दूसरे वज़ीर इत्तलात और तमाम यानी जो मुतल्लिका वज़ीर दाखिला और दूसरे मुतल्लिका हुकाम। तो इस तरीके से उन्होंने खराज अक़ीदत पेश किया उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान दे दी अपने फ़र्ज़ की अदायगी में। शामी साहब, जब ये विजुअल्स चलते हैं जिसमें कांधा दे रहे हैं वो जनाजों को, एक तरफ आर्मी चीफ फ्रंट पे खड़े और एक तरफ वज़ीर आज़म साहब, ये कितने स्ट्रॉन्ग विजुअल्स होते हैं? और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हुकूमत जो है और हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो पूरी शिद्दत के साथ अमन कायम रखने का इरादा रखती हैं और जो तजावुज़ करने वाले हैं उनसे निपटने के लिए तैयार हैं। अब आप देखें ना कि जो PTI के कारकुन हैं या रहनुमा हैं या अरकान असम्बली हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से तो 3-4 रास्तों से इस्लामाबाद में दाखिल हुए। बिल्कुल। और जो बुशरा बीबी कह रही थी कि भी MPAs और MNAs जो हैं 5,000 10,000 अफराद लेकर आए, तो इस वक्त तो जो सूबाई असम्बली है उसमें कोई 90 के करीब मेरे अरकान हैं PTI के। इसी तरह जो हमारी असम्बली है उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी असम्बली के अरकान जो हैं उनकी बड़ी भारी अक्सरियत PTI के साथ है। तो वो लोग सारे उन्होंने तैयारी की, उन्होंने हिकमत अमली बनाई और इस तरीके से वो पूरी तैयारी के साथ और दानाई के साथ रवाना हुए वहाँ से और उन्होंने मुख्तलिफ रास्ते अपनाए इस्लामाबाद आने के लिए। ठीक। और
3-4 راستوں سے ان کے جلوس داخل ہوئے. اب یہ جو اگر ان کو روکنا مقصود تھا تو ان کو وہیں روکا جا سکتا تھا جو انٹری پوائنٹ, ٹھیک, جہاں داخلہ, جہاں سے انٹری ہو سکتی تھی. کیونکہ جو خیبر پختونخوا ہے اس میں تو جو حکومت ہے اور جو پولیس ہے ظاہر ہے کہ ان کو روکنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی, وہ تو ان کو لانے میں اور آگے بڑھانے میں دلچسپی تھی ان کی. تو پورے جو وسائل تھے صوبائی حکومت کے وہ ان کی پشت پر تھے. تو اب جو یہ اسلام آباد پولیس ہے یا جو پنجاب پولیس ہے یا جو رینجرز ہیں, اگر ان کو روک سکتے تھے اور ان کے راستے میں کوئی مؤثر رکاوٹ کھڑی کر سکتے تھے تو وہ وہی انٹری پوائنٹ تھے جہاں سے وہ داخل ہوئے. صحیح. اور جس طرح پچھلی دفعہ موٹر وے پہ انہوں نے خندق کھود دی تھی, اس طرح ایسے کر سکتے تھے کہ مختلف تدبیریں اختیار کر سکتے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روکنا پھر مقصد نہیں تھا؟ نہیں, اگر روکنا چاہیے تھا تو وہاں روکنا چاہیے تھا, وہاں رکاوٹ کھڑی کرنی چاہیے تھی رکاوٹیں کہ آپ آگے نہ بڑھ سکیں. ایسی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں جو تنکے کی طرح بہ گئیں. سر لیکن کافی ان کو 4-5 گھنٹے ایک مطلب اسپاٹ پہ لگے ہیں وہاں سے رکاوٹیں کلیئر کرنے میں. جب ہجوم ہوتا ہے 2000 لوگ, 4000 لوگ, 5000 لوگ, ان کے سامنے پھر کوئی کنٹینر ٹھہر نہیں سکتا. اور ہمارے مختلف دوست مختلف تجاویز پیش کر رہے تھے, پر ہمارا تو یہ کام نہیں ہے نا کہ ہم تجاویز پیش کریں کہ بھئی جو وہیکلز ہیں ان کو پنچر کر دینا چاہیے تھا یا وہاں خندقیں کھود دینی چاہیے تھی. یہ تو ان کے سوچنے کا کام ہے, کیا کرنا چاہیے تھا یا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہاں تو یہ ہوا اندر جانا پڑتا, داخل ہونا پڑتا, وہ کیسے ممکن ہے؟ پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی کامیاب رہی, وہ بڑی تعداد میں اپنے لوگ جو ہے وہ اسلام آباد لانے میں کامیاب ہو گئی, اور پھر ڈی چوک تک بھی ان کے لوگ پہنچے. دیکھیں اب اس وقت اب ڈی چوک جو ہے نا, ڈی چوک میں جو پہنچ جائیں تو پارلیمنٹ ہاؤس, ایوان صدر, ایوان وزیر اعظم اور سب سے بڑھ کے ڈپلومیٹک انکلیو وہ آپ کے نشانے پر آ جاتی. یعنی اگر ہجوم کا کوئی موڈ خراب ہو یا ان کو غصہ آ جائے یا وہ مشتعل ہو جائیں, موب مینٹالٹی جیسے ہوتی کسی بھی طرف رخ. سر اس میں بھی ہوا نا, دیکھیں پتھراؤ کر رہے ہیں, وہ گاڑیاں جلا رہے ہیں, چیک پوسٹوں پہ حملے کر رہے ہیں, ٹول پلازا لوٹ رہے ہیں. کہیں رخ کر لیں ڈپلومیٹک انکلیو کا, کانسٹیٹیوشنل ایویو کا, اور پھر یہ ایوان صدر کا, پارلیمنٹ ہاؤس کا, تو کچھ پھر تو آپ کو دیکھیں ایک تباہی ہو جائے گی نا. پھر ان کو روکنے کے لیے آپ کو اتنی طاقت لگانی پڑے گی کہ پھر تو ایک میرا خیال دریا بہہ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ جو ہمارے یہ دھرنے جو ہیں, اگر آپ آتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے, ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ لوگ اپنے دارالحکومت میں آئیں اور احتجاج کریں پرامن طریقے سے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے, لیکن اس کے ساتھ ڈسپلن بھی ہے. اب دنیا بھر میں جب بھی کہیں احتجاج ہوتا ہے تو اس کا ایک پہلے جلوس نکالنا ہے آپ نے, تو آپ اس کا راستہ متعین ہوتا ہے. پھر اگر آپ نے کوئی کہیں کھڑے ہو کر مظاہرہ کرنا ہے تو اس کی جگہ متعین ہوتی ہے, اجازت لینی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں اور جب چاہیں اٹھ کے روانہ ہو جائیں اور کہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں. اس طرح کا احتجاج جو ہے آئین اور قانون جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتے. مثلا آپ کسی کے گھر مہمان جائیں اور آپ کہیں کہ بھائی میں نے تو جو پیشاب ہے نا آپ کے ڈرائنگ روم میں کرنا ہے کیونکہ باہر سردی ہے, اور مہمان نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مجھے اس کی اجازت دیں. تو یہ مہمان نوازی کا تقاضا نہیں ہے. بالکل مہمان نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ٹوائلٹ میں جا کے رفع حاجت فرمائیں. اسی طریقے سے جو جمہوری نام نہیں ہے کہ جہاں بیٹھیں گے ہم احتجاج کریں. جب مولانا فضل الرحمان نے انہوں نے دھرنا دیا اور مارچ کیا اور اپنے ہزاروں لوگوں کے ساتھ پہنچے, اس وقت پھر جو انتظامیہ تھی, جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی, ڈپٹی کمشنر فیسیلیٹیٹ کیا انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور یہ طے ہوا کہ وہ پشاور موڑ پر دھرنا دیں گے. جگہ متعین کی گئی اور وہیں بیٹھے رہے اور وہیں دھرنا دیا ان کے لوگوں نے. اور جب ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے حکومت کے. انہوں نے کہا آپ اسلام آباد میں نہیں آ سکتے کیونکہ اسلام آباد میں اس وقت تو میچ ہو رہا تھا اور وہاں حالات درست نہیں ہیں, اس طرح امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. آپ لیاقت باغ میں راول پنڈی میں دھرنا دیں. انہوں نے وہی دھرنا دیا.
تو دھرنا دیں گے آپ اپنی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے، اپنے نقطہ نظر کے اظہار کے لیے، اور کوئی پرامن آپ کا احتجاج ہونا چاہیے. آپ 10 دن بیٹھے، 20 دن بیٹھے، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں. سر لیکن اس طرف جو لوگ تھے انہوں نے پھر بات مانی نہ سنی، یہ تو بات ماننے اور سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے نا. ایک تحریک لبیک نے دھرنا دیا ہاں جی فیض آباد چوک پہ، راولپنڈی اور اسلام آباد کا راستہ منقطع کر دیا. اب اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اور طاہر القادری صاحب نے دھرنا دیا 2014 میں، اور وہ ڈی چوک پہ بیٹھ کے. اور پھر لیکن اس وقت تو دھرنا یہ تھا کہ وہ ہمارے زیادہ تر لوگ طاہر القادری صاحب کے تھے. جو پی ٹی آئی کے لوگ تو صبح کے وقت آتے تھے اور شام کو چلے جاتے تھے. یعنی آپ ایک جلسے میں جیسے آتے ہیں اور مختلف مقامات میں، اور آدمی بھی 2-4 ہزار تھے. لیکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کی پشت پہ تھی. ہمارے ٹی وی جو تھے 24 گھنٹے ان کی تقریریں نشر کرتے تھے، تو اس طرح ان کی قوت کا اظہار ہو رہا تھا. اور جو وزیر اعظم ہیں وہ ان کی ریٹ جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی. یعنی میڈیا بھی سر بڑا کھل کے دکھا رہا تھا، خالی چیئرز بھی ہوتی تھی تب بھی وہ خطاب کر رہے ہوتے تھے، وہ دکھاتے تھے. اب یہ ہے اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پرویز خٹک وزیر اعلیٰ. آج بھی ان کی حکومت ہے اور علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کی پشت پہ نہیں ہے. اس وقت نہیں، اس وقت تھی. ہاں اس وقت تھی. اس وقت. اور آج اس لیے ان کا جو دبدبہ ہے وہ نہیں ہے. یعنی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود اور ان کی ہیبت اس طرح تاری نہیں ہوئی. میڈیا جو ہے وہ میڈیا بھی تو ہیبت تاری کرتا ہے نا. ہاں جی 24 گھنٹے اگر آپ چلاتے رہیں گے تو ایک دبدبہ تو ہو جائے گا نا تاری. تو بہرحال اس وقت اب جو پی ٹی آئی کے اب جو مذاکرات ہوتے رہے حکومت کے، اور محسن نقوی صاحب بھی چاہ رہے تھے، اور امبانی جو پی ٹی آئی ہیں ان کو لوگ جاتے رہے، وہ صرف یہ تھے کہ آپ نے کہاں دھرنا دینا ہے، وہ جگہ متعین کر لیجئے، وہاں بیٹھ جائیے، پھر آگے جو بات چیت ہوگی بعد میں چلے گی. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بات نہیں مانی، اور یہ خبر یہ آئی ہے واللہ عالم بالصواب کہ جو ہماری بشرا بی بی ہیں انہوں نے کہا میں کسی صورت ڈی چوک پہ کمپرومائز نہیں کروں گی اور ڈی چوک میرا رہے گا. اب اس میں اب پرابلم یہ ہے، اب جو وہاں شکایتیں آ رہی ہیں، ایک اپنے جو مختلف ٹیلی ویژن ہاؤسز ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، ان پر حملے بھی ہوئے ہیں، ان پر حملے ہوئے ہیں. سر عدیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل وڑائی صاحب ذرا کرنٹ سے بات کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر یہاں بڑی تعداد میں لوگ بیٹھیں گے، ایک تو بیٹھے رہے پرامن طریقے سے بیٹھے رہے، لیکن یہ پرامن جب ہجوم زیادہ ہوتا ہے تو لوگ پرامن رہتے نہیں ہیں اور ان میں غصہ آ جاتا ہے اور اس میں کوئی حرکت نہیں کر سکتے. تو خدا نخواستہ اب یہ جو ہمارے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تحریک چلا رہے تھے نا فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف، تو آغا شورش کاشمیری چٹان کے ایڈیٹر، بڑے نامور ایڈیٹر گزرے ہیں اور بڑے دبنگ مقرر تھے، خطیب تھے، تو ان کو گرفت لیا گیا. انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی. جب بھوک ہڑتال کر دی تو حالت بڑی نازک ہو گئی. تو بھٹو صاحب سے ان کا بڑا تعلق تھا، بڑی دوستی تھی، بڑے ان کے حامی تھے. وہ کسی نے جا کے بھٹو صاحب سے کہا کبھی آغا شورش جو ہیں ان کی حالت تو خراب ہو رہی ہے، ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا خطرہ؟ اچھا ایسا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا اچھا اگر یہ ان کا یہ انتقال ہو جائے تو پھر تحریک میں تو بڑی جان پڑ جائے گی. جب انہوں نے یہ کہا وہ بات آغا صاحب کو آ کے بتا دی کسی نے. آغا صاحب کو غصہ آیا اور وہ بھٹو صاحب کے خلاف ہو گئے، پھر نظمیں کہیں انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو لاش گرتی ہے نا، وہ اس سے جو احتجاجی ہے نا ان میں ایک نئی جان پڑتی ہے. قوم کا بڑا حصہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس وقت تو جو جیسے لال مسجد میں ہوا نا، جو لوگ تو ان سے تنگ تھے، ہمارے کئی بھائی بند جو ہیں پرویز مشرف صاحب کو اکساتے رہے، اور جب ان پہ ایکشن ہوا اور خون بہا تو پھر ان کی پرویز مشرف کی لٹیا ڈوب گئی. تو حکومت کی کوشش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ کسی صورت تصادم نہ ہو. سر یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گولی کا جواب گولی سے دیا جا سکتا ہے لیکن نہیں دے رہے ہیں، یعنی صبر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. گولی کا جواب گولی سے دیں گے تو پھر بات سنبھالی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. کرنٹ سچویشن سر ذرا پتہ کریں. اور حسن رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں سر، ذرا پنجاب سے بھی سچویشن معلوم کریں گے. جی السلام علیکم. صاحب سے بات کرنی. جی بالکل دونوں سر کر لیں. عدیل صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. عدیل صاحب کیسا منظر ہے؟ آپ ڈی چوک پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنا بڑا ہجوم ہے اور اس کے تیور کیا ہیں؟
अच्छा, डी चौक में आज दिन भर दिलचस्प सूरत हाल रही। जो मुजाहिरीन है डी चौक तक पहुंचे, बड़ी तादाद में पहुंचे, लेकिन इस वक्त की शामी साहब अगर सूरत हाल आपसे मैं शेयर करूं तो डी चौक पे दोबारा फोर्सेस ने कंट्रोल संभाल लिया है और जो मुजाहिरीन है उनको पीछे धकेलने में कामयाबी मिली है। यानी जब से धरना पंजाब में और इस्लामाबाद में एंटर हुआ, जब ये मार्च जो है, उस वक्त से लेकर इसको पहली कामयाबी करार दिया जा सकता है फोर्सेस की, जिसमें उन्होंने डी चौक जो कि एक रेड लाइन है उससे इनको पीछे धकेलने में इनको कामयाबी मिली है। जो इस वक्त की सूरत हाल इस्लामाबाद की मैं आपके सामने रखूं तो और पुरअमन तरीके से धकेल दिया है। इस वक्त की अगर हम बात करें इस्लामाबाद की तो जो मुख्तलिफ टोलियों में ये बट गए हैं और ये मुख्तलिफ जगहों पे ये अटैक करते हैं। ये मुजाहिरीन कभी मीडिया हाउसेस पे जाते हैं, कोई किसी बिल्डिंग में दाखिल होते हैं और वहाँ पर जब देखते हैं कि जो पुलिस या रेंजर्स है उन पे ये पथराव करते हैं। लेकिन अब जो नई स्ट्रेटजी बन रही है, इस वक्त स्ट्रेटजी ये बन रही है कि जो जिना एवेन्यू है उसके अतराफ के इलाके, उनकी लाइट्स बंद कर दी गई हैं। वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ की मार्केट्स हैं, उनको बंद कर दिया गया है। उसकी रीज़न ये है कि अब से कुछ देर बाद लाइकली है कि ऑपरेशन हो सकता है। इंतजामिया की स्ट्रेटजी ये मालूम होती है कि ये जितने लोगों ने आना था ये आ गए, अब इनको एक खास इलाके में इनको यहाँ तक इनको महदूद किया जाए और उसके बाद यानी अब से कुछ देर पहले जो आईजी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ उसमें भी उनकी जो प्लान है जो उन्होंने तैयार किया, इसकी एग्जीक्यूशन कब होगी, लेकिन उन्होंने प्लान ये तैयार किया है कि आज इनसे ये इलाका खाली कराया जाए। तो हम देख रहे थे इंतजामिया जो बैक फुट पे नजर आ रही थी कई घंटों से, वो अब फ्रंट फुट पे खेलने की तैयारी कर रही है। लेकिन यहाँ ये बात भी कौन सा इलाका खाली कराया जाए? आप कह रहे हैं डी चौक से तो पीछे धकेल दिया है, तो फिर क्या मतलब इस्लामाबाद से बाहर निकालना है? जो देखें डी चौक से लेकर जो कलसूम हॉस्पिटल तक यानी 7th एवेन्यू तक का जो इलाका है ना, वहां से पीछे चले गए। लेकिन जिना एवेन्यू चूंकि काफी जिना एवेन्यू एक बड़ी रोड है, उस जिना एवेन्यू पे ये लोग मौजूद हैं और वहीं पर इनकी लीडरशिप भी उसी सड़क पे मौजूद है। लेकिन 1-1.5 किलोमीटर पीछे इनको धकेल दिया गया। यानी वो जो रेड लाइन इन्होंने लगाई थी वहां पर मुकम्मल कंट्रोल है। रेड जोन जो है वो मुकम्मल फोर्सेस के कंट्रोल में है, लेकिन जिना एवेन्यू जो बिल्कुल सीधी ऐवान सदर को रोड जाती है उसके एक हिस्से पे ये लोग मौजूद हैं और उसके अतराफ के इलाकों में भी जो मुजाहिरीन हैं वो G6 G7 वहां भी देखे गए मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में। अब ये स्ट्रेटजी ये बना रहे हैं, प्लान ये बना रहे हैं कि जिन जिन इलाकों में ये लोग मौजूद हैं वहां पे लाइट्स बंद की जाएं, वहां की मार्केट्स बंद की जाएं और उसके बाद क्रैक डाउन किया जाए। अच्छा, अब इस वक्त हम बात करें ना कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनमें से कौन लीड रोल है इसमें। रेड जोन के अंदर पाक फौज जो है 111 ब्रिगेड, उसका जो एक कंटेनर की वॉल के दूसरी साइड पे पाक फौज के जवान हैं, उनकी ऐसी कोई ये कन्फ्रंटेशन नहीं हो रही क्योंकि वो एक रेड लाइन के पीछे है। फ्रंट पे रेंजर्स है, रेंजर्स के साथ इस वक्त लीड रोल रेंजर्स के पास है। यानी इवन इस्लामाबाद पुलिस भी हमें दिन भर उस तरह से नजर नहीं आई, रेंजर ही जो है इसमें लीड रोल जो है उसका है। और अब जो स्ट्रेटेजी वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस इन्होंने बनाई है उसमें ये कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी असेसमेंट कर लिया कि कितने लोग जो हैं मजीद आने थे, आ चुके हैं, अब इनके को बैकअप में क्या है, और उसके बाद आज का प्लान जरूर बनाया। लेकिन इसमें ये देखा जा रहा है कि अभी तक बेलारूस के सदर जो हैं चूंकि वो और उनका डेलीगेशन अभी तक मौजूद है, तो ये एक वाकई एक रिस्क फैक्टर इसमें जरूर हो सकता है, उसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंतजामिया अब एक एग्रेसिव मोड में जाने के लिए तैयार नजर आती है जो कि बैकफुट पे नजर आ रही थी। और हमने देखा कि जब ये लोग डी चौक पे पहुंचे तो रेजिस्टेंस ना होने के बराबर थी। यानी इन लोगों के लिए कोई मसला नहीं था, शायद ये बड़ी आसानी से, यानी मैं खुद वहां मौजूद था जब ये लोग बिल्कुल इनिशियली डी चौक पे पहुंचे। लेकिन उसके बाद जो इंतजामिया ने इनको वापस बड़ी कामयाबी से धकेला और अब इनको एक मखसूस एरिया तक इन्होंने वहां पर ठीक है। अदील ये बताएं आप बीबी कि अली अमीन गंडापुर यहाँ पहुंचे हैं, बुशरा बीबी पहुंची हैं, वो उनके साथ हैं हजूम के, और तबीयत कैसी है? बिल्कुल हजूम के साथ मौजूद हैं
اور وہ جنا ایونیو پر ہی موجود ہیں، اور انہیں بھی یعنی جو ان کا قافلہ پیچھے دھکیلنے پہ جو مجبور کیا گیا، تو اس قافلے سے پہلے کچھ ایسے لوگ تھے جو بنیادی طور پہ یعنی علی امین گنڈاپور بشرا بی بی ان کی جو گاڑی، ان کا جو کنٹینر ہے وہ لیڈ میں نہیں تھا، آگے نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ایک ایسی لیئر تھی جو ایگریسو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، اور جو بنیادی طور پہ پولیس اہلکاروں پہ، رینجرز پہ پتھراؤ کر رہے تھے، اور تشدد کی جو واقعات بھی دیکھے گئے، تو وہ سیکنڈ لیئر میں تھے۔ لیکن ہم نے اب دیکھا کہ جس طرح سے رینجرز نے ڈی چوک خالی کرایا ہے، اور اب نئی اسٹریٹجی کے تحت ان کو واپس دھکیلا جا رہا ہے، اب ان کو گھیراؤ کر کے ان کا یہ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے یہ علاقہ خالی کرانا ہے۔ مگر یہ بتائیں کہ ان کے پیچھے کتنے لوگ آ رہے ہیں، یعنی پیچھے بھی تو ہجوم ہوگا نا؟ شامی صاحب، جب کل آلموسٹ اس وقت تک جب یہ لوگ چنگی نمبر 26 جو ہے اس کو ٹچ یہ کر چکے تھے، اس وقت بڑی اسٹرینتھ تھی، بہت بڑی اسٹرینتھ تھی، اور جو مختلف اسیسمنٹس تھی ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو 60 سے 70 ہزار پلس کہا جا رہا تھا لوگ ہیں، لیکن رات جو ریزسٹنس تھی انتظامیہ کی اور جو شیلنگ ہوئی، اس کے بعد ان کے کافی لوگ ٹوٹے، اور جو لوگ ٹوٹے تو آج دن بھر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے لوگ کتنی تعداد میں تھے، تو وہ جو کل اس ٹائم کے لوگ تھے اس سے نصف سے بھی کم ہو چکے تھے، تو اس میں سے کچھ لوگ وائلنٹ بھی تھے، اور وہ بالکل فرسٹ لیئر پہ آگے وہ ایک اٹیکنگ پوزیشن پہ تھے۔ ابھی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، ابھی جو ایجنسیز کی رپورٹس ہیں وہ بھی یہ بتا رہی ہیں کہ پیچھے سے لوگ اب ایڈ نہیں ہو رہے، اب ایڈ اس لیے نہیں ہو رہے کہ جو ان کی جو اسٹریٹجی تھی کہ ان لوگوں کو کس طرح سے توڑنا ہے، انہوں نے تھکنا ہے، ان لوگوں کو کس طرح سے مجبور کرنا ہے کہ یہ جو کل کا موب تھا اس سے یہ لوگ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ عدیل آپ یہ بتائیں، عدیل یہ بتائیں کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے کھانے پینے کا، ان کے بیٹھنے کا، ان کے لیے کوئی انتظام ہے؟ کوئی چٹائی کا، کوئی بستر کا، کوئی اپنا ٹوائلٹس کا اپنے ساتھ لائیں کچھ سامان؟ نہیں، ان کا کوئی انتظام نہیں ہے شامی صاحب۔ انہوں نے ڈی چوک پہ جا کے بیٹھنا تھا، لیکن اب ان کا جو جہاں سے ان کو فوڈ سپلائی آ سکتی ہے، جہاں سے ان کو کئی سپورٹ مل سکتی ہے، وہ تمام انتظامیہ نے اپنا جو لائے عمل بنایا ہے کہ کس طرح اس میں ایک ڈسکنیکٹ پیدا کرنا ہے، ان کی جو سپلائی لائن ہے اس کو کس طرح سے توڑنا ہے، تو وہ حکمت عملی بنا لی گئی ہے۔ مین چیز کیا ہے کہ رات کو یہاں پر یہ چونکہ جناح ایونیو پہ ہیں، اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں F7 اور F6 اور اس کے علاوہ جو جی سیکٹر کے علاقے ہیں، وہاں پر اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فورسز جو ہیں وہ گلیوں میں، وہاں کی سڑکوں پر موجود ہیں، تو بنیادی طور پہ جب وہاں سے لوگ یہ نکلیں گے، بھاگیں گے، تو ان کو بھی گرفتار کرنے کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی بنائی گئی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسے وقت میں انتظامیہ شاید اس کا تھوڑا سا انتظار کرے کہ اس وقت جو ہائی لیول ڈیلیگیشن اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ جہاں سب کچھ ہو رہا ہے، تو کہیں ٹھیک ہے۔ حسن رضا بھی سر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دیکھیں جی، اب ایک تو لوگ آپ پہنچے ہیں نا مشقت کر کے، تھکے ہوئے، ان کو آرام کی ضرورت بھی ہے، ان کی کوئی بھوک لگی ہوگی، کوئی پیاس لگی ہوگی، حوائج ضروریہ کا مسئلہ ہوگا، تو یہ لوگ جو ہیں اس طرح سردی میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکیں گے، کہیں نہ کہیں پناہ کے لیے جائیں گے، اور درجہ حرارت رات میں کم ہو جاتا ہے، اور ان کی جو حاضری ہے، تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ پر یہ اب امتحان ہے انتظامیہ کا کہ کس طریقے سے وہ پرامن طریقے سے، پرامن طور پر ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتی ہے، ان کی طاقت میں کمی کرتی ہے، اور اس طریقے سے کیونکہ جب کوئی لاش گرتی ہے، جب خون بہتا ہے، تو پھر معاملات بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی جو ہمدردیاں ہیں وہ بھی مظلوم کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور اس وقت جو مظلوم ہیں اب وہ رینجرز کے لوگ ہیں اور پولیس کے لوگ ہیں، جن کا خون بہہ گیا ہے، جن کی لاشیں اٹھائی جا رہی، جن کے جنازے پڑے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم فرمائے، اور تو بہتر تو یہ ہوتا کہ ایک دھرنے کی جگہ جو ہے وہ اس پر اتفاق ہو جاتا، اور وہاں یہ لوگ بیٹھتے،
ان کو سہولتیں فراہم کی جاتی اور اپنا غبار نکالتے، اپنے جذبات کا اظہار کرتے، اپنا نقطہ نظر دنیا کو بتاتے، اور یہی ایک مقصد ہوتا ہے جب آپ دھرنا دیتے ہیں۔ آپ نے سر کہا پیچھے سے کوئی نہیں آ رہا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حسن رضا سے پوچھیں گے کہ یہاں سے کیا کوئی پلان بن رہا ہے، کوئی قافلوں کا جانے کا؟ راستے بند ہیں ابھی تک، کھلے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سر محمد حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف لاہور۔ ذرا پنجاب سے کیا صورتحال رہی؟ آج رنگ روڈ سر دوبارہ بند کر دی گئی، کل کھولی تھی۔ حسن رضا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ آپ کیا صورتحال ہے لاہور کی اور پنجاب کی؟ یہاں کوئی حالات معمول پر آ رہے ہیں یا ابھی بھی پکڑ دھکڑ جاری ہے؟ شامی صاحب، جب 24 نومبر کی احتجاجی کال کو دیکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے دفعہ 144 نافذ کی تھی 3 روز کے لیے، اور 3 روز میں تمام ضلعی انتظامیہ کو یہ ڈائریکشن دی تھی کہ دفعہ 144 پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا، لیکن لاہور سمیت بعض جگہوں پر بعض اضلاع میں کچھ عوام نکلی، خصوصاً اگر ہم لاہور کی بات کریں تو یہاں پر ایک دو جگہوں پر جو ہے وہ کچھ ہم نے دیکھے کہ وہاں پر کوئی ریلیاں نکلی، کوئی احتجاجی مظاہرے ٹائپ کچھ افراد نکلے، لیکن ان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اور اسی طرح لاہور سمیت دیگر اضلاع کی اگر بات کی جائے وہاں پر بھی یہ سچویشن دیکھنے کو ملی، لیکن پنجاب میں سب سے زیادہ جو حساس اضلاع قرار دیے جا رہے تھے وہ تو راولپنڈی اور اٹک تھا، جہاں سے جو بالکل جو سسٹر اضلاع کے رہتے ہیں اسلام آباد کے، تو وہاں پر زیادہ فوکس رہا۔ لاہور میں جو ہے 24 تاریخ کو بھی کئی راستے بند کر دیے گئے تھے، موٹر وے کو جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے، لاہور کے اندرونی کئی مقامات کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن کل کو یہ راستے کھول دیے گئے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی ایسا احتجاجی مظاہرہ یا کوئی ریلی کی صورت میں یہاں سے کوئی افراد نہیں نکلیں گے۔ تو اسی طرح ہم نے دیکھا کہ رات گئے حماد اظہر کی جانب سے کوئی بیان جاری ہوا اور یہ کہا گیا کہ لاہور کے مختلف مقامات پر اکٹھے ہوں اور ریلی کی صورت میں جو ہے وہ داتا دربار کے پاس اکٹھے ہوں، پھر وہاں سے ہم جو ہے وہ مظاہرے کی شکل کی اختیار کرتے ہوئے ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ اس کے بعد لاہور پولیس ان ایکشن دکھائی دی اور لاہور کے مختلف مقامات کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ اسی طرح اگر اب بات کی جائے تو لاہور کے رنگ روڈ کو بند کر دیا گیا ہے، بابو صابو موٹر وے کو جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، اور لاہور کے اندرونی 12 مقامات ہیں جو کہ داخلی اور خارجی راستے بھی کہلاتے ہیں، کئی جگہوں پر ان کا بند کر دیا گیا ہے۔ بند روڈ، بابو صابو اور راوی برج۔ کتنے لوگ گرفتار کیے گئے ہوں گے؟ ارکان اسمبلی جو ہیں ان میں سے بھی کوئی گرفتار ہوئے ہیں؟ شامی صاحب، 2 افراد جو پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ لاہور سے جو کہلاتی ہے وہ تو مکمل طور پہ غائب رہی، لیکن حافظ ذیشان اور ندیم بارہ یہ 2 گرفتار ضرور ہوئے تھے، لیکن حافظ ذیشان کیونکہ ایم پی اے نہیں ہے اور ندیم بارہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو یہاں سے گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح جو دیگر افراد تھے، لگ بھگ کوئی 71 کے قریب افراد جو ہے وہ لاہور پولیس یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ گرفتار کیے ہیں، اس میں کچھ کارکن تھے، کچھ دیگر افراد تھے، لیکن بعد افراد جب ان کی گرفتاریاں ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو لالچ چوک اور لبرٹی میں کئی افراد نے اکٹھا ہونا تھا، وہاں پر لاہور پولیس نے ڈیرے ڈالے اور وہاں پر ہم نے زیادہ افراد نہیں دیکھے کہ وہاں پر آئے ہوں۔ جی ہاں بالکل، یہ بالکل میں نے بھی وٹنس کیا تھا۔ حسن بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ تفصیل بتائی۔ سر کوئکلی ذرا چلتے ہیں، محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کسی خفیہ ہاتھ کی بات کر رہے ہیں، ذرا کوئکلی سنتے ہیں، پھر میں چاہوں گا آپ اس پہ بات کریں، دکھائیے جی۔ آپ کو میں بتاؤں، وہ مذاکرات کرتے ہیں، ٹائم گین کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں، ان کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، ان کی پارٹی قیادت، آپ ان سے پوچھ لیں ان کی پارٹی قیادت سے کیا سنجانی کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، کیا سنجانی جانے کے لیے انہوں نے نہیں کہا تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس ٹائم پہ ایک پیچھے خفیہ لیڈرشپ ہے جو سارا کنٹرول کر رہی ہے، جو ان کی پوری باقی لیڈرشپ اس کے آگے زیرو ہے۔ فساد کی جڑ صرف وہ ایک خفیہ ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، ان کی لیڈرشپ بات بھی کرنا چاہتی تھی، ان کی لیڈرشپ خفیہ ہاتھ، وہ تو میرے خیال ان کا اشارہ جو ہے بشرا بی بی کی طرف ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک ان سے بھی اوپر کی ایک لیڈرشپ موجود ہے۔ ہاں جی، گویا یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ڈی چوک سے کم پر راضی ہونے کا تیار نہیں ہے۔ ابھی تازہ اطلاعات یہ آ رہی ہے، انہوں نے اسے ویٹو کر دیا، تو اب یعنی وہی مراد ہے ان کی۔ اچھا، وہ ابھی تازہ اطلاع یہ آ رہی ہے سر کہ انہوں نے کہا ہے کارکنوں سے کہ علی امین کو لے کے آپ ڈی چوک پر پہنچیں، یعنی الٹا حساب جو ہے نا وہ اس وقت چل رہا ہے۔ اچھا سر، ایک عرفان صدیقی صاحب جو ہیں علی امین جانے ہیں، اچھا، اور ان کے فالوورز جانے ہیں اور بشرا بی بی جانے ہیں۔ دیکھیے یہ لوگ جو کنٹینرز میں بیٹھے ہیں نا،
ان کے لیے تو ہر سہولت وہاں میسر ہے، بیڈز بھی لگے ہوئے ہیں، آرام بھی کر سکتے ہیں، ان کے ٹوائلٹس بھی بنے ہوئے ہیں ان کو، اور خورد و نوش کی سہولتیں میسر ہیں. لیکن جو عام لوگ باہر ہیں وہ تو تھک بھی جاتے ہیں، لوہے کے بنے ہوئے تو نہیں ہے نا، تھک بھی جاتے ہیں، ان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے. کاش اس بات کا بھی احساس کیا جائے. اور دھرنے آپ احتجاج کیجئے، لیکن جو جمہوریت کے اندر ایک احتجاج کے آداب ہیں ان کے مطابق کیجئے. ایک جگہ منتخب کر لیجئے، اس پہ بیٹھ جائیے اور انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کر کے جگہ کا تعین کر لیجئے، اور پھر باقی مذاکرات ہوتے رہیں گے. بات تو یہ ہے، دیکھیے پی ٹی آئی نے بھی اپنے آپ کو منوایا ہے، اور حکومت کا بھی اپنا ایک وجود ہے. اس کے یعنی لوگ جو ہیں، یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ لوگ تو بٹے ہوئے ہیں، لیکن لازم ہے کہ وہ بھی پاکستانی ہیں، یہ بھی پاکستانی ہیں، تو بیٹھیں گے، بات کریں گے تو بات بنے گی. سر عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 2 فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے، مزید تاخیر بہت مہنگی پڑے گی. پابندی یعنی پی ٹی آئی کے بارے میں 2 ٹوک فیصلہ کر لینا چاہیے. کیا؟ وہ پابندی لگا دی جائے گی. اچھا، یہ مقصد معلوم ہوتا ہے، جو ان تفصیل بیان کی ہے کہ بھئی ان کو جمہوری جماعت یہ نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، اس طرح سے ایکٹ نہیں کر رہی. لیکن یہ بات یہ ہے کہ جب ایک جماعت جو ہے اس کی دیکھیں نا، قومی اسمبلی میں بھی اس کے لوگ موجود ہیں، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اور پنجاب میں اسمبلی میں بھی ان کو لیڈرشپ حزب اختلاف کی ان کے پاس ہے. جتنا بھی آپ کو غصہ آئے، پھر بھی یہ حقیقت کو تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے نا. اور پابندی جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک. اچھا سر، یہ جو حامد خان صاحب ہیں، بات چیت سے راستہ نکالنا، یہ مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے. لیکن سر حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو 30 تاریخ سے وکلا تحریک شروع کر رہے ہیں، لیکن میاں رؤوف عطا صاحب ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم وکلا کے کندھوں پر سیاسی ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیں گے. میاں صاحب السلام علیکم. میاں صاحب، یہ آپ اس تحریک میں شریک نہیں ہوں گے؟ حامد خان صاحب نے اس کا اعلان کیا ہے. نہیں، میں تو شریک نہیں ہوں گا، چونکہ میں منتخب نمائندہ ہوں، اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں. تو 1 ماہ قبل بھی انہوں نے یہ اس طرح کی ایکسرسائز کی تھی. جب یہ الیکشن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ہو رہے تھے تو 1 ماہ قبل بھی انہوں نے یہ پورے پاکستان میں اپنے وزٹ کیے، اور مختلف بار روم میں بھی یہ ایجنڈا رکھا کہ ہم یہ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ تحریک ان کی وکلا نے کوئی رسپانس نہیں کیا، وہ یہ ناکام ہوئی. اور اس وقت دوبارہ پھر وہ میرا خیال پتہ نہیں کس ایجنڈے کے تحت، اور ٹائمنگ آپ دیکھیں جو ٹائمنگ اس وقت چل رہی ہے وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے جو اسلام آباد میں چڑھائی کر چکی ہے، تو یہ ٹائمنگ بھی ان کی مناسب نہیں تھی اس وقت پر. تو یہ میرا خیال انتشار کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پر وکلا میں بھی کوئی انتشار ڈالنا چاہ رہے ہیں. یہ تاریخ جو ہے، یہ بھی جو منتخب نمائندے، یہ ان کا یہ کریڈٹ ہے، یہ اس کی میری جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے. تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ حالات سے مطمئن ہے، اس کے خیال میں کوئی احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عدلیہ کے حوالے سے جو اقدامات ہوئے ہیں وہ خوش ہے. دیکھیں، اس میں جب ترامیم کا یہ عمل جاری تھا اور یہ مشاورت کا عمل جاری رہا تو ان کی سیاسی جماعتیں جو تھیں اس میں مشاورت کا حصہ رہیں، اس میں تحریک انصاف بھی اس میں شریک رہی. حامد خان صاحب جو کہ اس پارٹی کے کی پرسن ہیں، تو ان کی پارٹی نے شاید ان کو اپڈیٹ بھی کیا ہو. ان کے کچھ وہاں پہ مطالبات تھے، یہ صرف کیا چاہتے تھے اس میں کہ کانسٹیٹیوشنل علیحدہ کورٹ نہ بنے وہاں پہ، یہ بینچ کا بنانے کے لیے تو یہ بھی تیار تھے. ان کا دوسرا مطالبہ تھا کہ سیولین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہ کیے جائیں، وہ بھی ان کا مطالبہ مانا گیا. دوسرا ان کا یہ تھا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن نہ کی جائے، وہ بھی ان کا مطالبہ مانا گیا. یہ آخر میں بائیکاٹ کر کے چلے گئے وہاں پر. تو یہ ترمیم پھر اسمبلی میں پاس ہوئی، قومی اسمبلی میں 2 اکثریت سے پاس ہوئی، آئین کا حصہ بن گئی. اس پہ عمل درآمد بھی ہو چکا ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی بن چکا ہے. کانسٹیٹیوشنل بینچ جو اپنا فنکشنل بھی کر رہا ہے، کاز لسٹ بھی جاری کر رہا ہے، کیسوں کو ڈسپوز آف بھی کر رہا ہے. میرا خیال جو پاکستان کی جو وکلا کی برادری ہے وہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ سے مطمئن ہے، اور میری بار ایسوسیشن جو ہے اس کی حمایت کرتی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا میاں رؤوف صاحب. سر لاسٹ منٹ ہے، صرف میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، مولانا صاحب بھی جو ہے نا وہ واپسی کی تیاری کر رہے ہیں میدان عمل میں آنے کی، اور کہہ رہے ہیں جی ہم عوامی اسمبلی 28 نومبر سکھر، 8 دسمبر کو پشاور، اور نئے انتخابات کا مطالبہ سر کیا جائے گا. یہ کیوں؟ نئے انتخابات کا مطالبہ تو کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے سر. ابھی 8 دن ہوئے ہیں، ابھی کتنا عرصہ جو بھی ہو آپ مطالبہ کر سکتے ہیں. مطالبہ کرنا جو ہے، ہاں مطالبہ اور تشدد کرنا
اور احتجاج جو ہے وہ اس میں قانون کے دائرے سے باہر نکل جانا اس کی اجازت نہیں ہے. باقی تو آپ مطالبہ کر سکتے ہیں اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تحریک بھی چلا سکتے ہیں اپنے. اور مولانا کو شکایت کس سے؟ دیکھیں مولانا تو دیکھیں نا, ان کی جماعت تو بڑی طاقت ہے نا کے پی کے میں. اگر پی ٹی آئی جو ہے وہاں سے کامیاب ہوئی ہے اور مولانا کی جماعت جو ہے اس کو نشستیں مطلوبہ ہاتھ نہیں آئیں, تو ان کا تو جو سارا گلہ شکوہ ہے وہ تو پی ٹی آئی سے ہے. بریک لینی ہے سر مجھے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.